बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान इस वक्त लहू लहू है, तार तार है, ज़ख्मी है और हर तरफ खून ही खून है। ख़ास तौर पे दो सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट ना होने के बराबर है और हमारी फोर्सेस वहाँ पे नाकाम हो चुकी हैं। और नाकामी की वजह हम सब जानते हैं, क्योंकि उन तमाम इदारों को, मुसल्लह अफवाज को, इंटेलिजेंस इदारों को, जो उनका काम था उस काम से हटाकर उनको सियासी एजेंडे पर लगा दिया गया। और सियासी एजेंडा भी क्या, ज़ाती एजेंडा, ज़ाती मफाद का एजेंडा, ज़ाती इक़्तिदार और इख्तियार का एजेंडा, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आज अहम दिन है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, बंद कमरे का इजलास है और उसमें आज फ़ौजी क़यादत आएगी और आकर ब्रीफ करेगी। लेकिन उस फ़ौजी क़यादत के इजलास से पहले इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 72 घंटों में कोई इतने ही हमले हो चुके हैं। 72 घंटों में कोई 60-65 हमले हो चुके हैं और दंदनाते फिर रहे हैं दहशतगर्द, दंदनाते फिर रहे हैं कलदम तंजीमें। कलदम तंजीमों के कंट्रोल में है सब कुछ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब पुलिस, जब इदारे, जब मुसल्लह अफवाज, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम नहीं करेंगी तो फिर यही कुछ होता है। सिचुएशन ये है कि बहुत सारे इस्तीफ़ों की बाज़गश्त है, बहुत सारे इस्तीफ़ों की बाज़गश्त है। एक दो इस्तीफ़े तो ऐलान भी कर दिए गए हैं, लेकिन इससे मसले का हल नहीं है और कितने इस्तीफ़े आने हैं इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सिचुएशन आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है कि मुल्क भर में बहरिया टाउन की मुतअद्दिद इमारतें सील, दर्जनों गाड़ियां जब्त, अकाउंट्स मंजमद कर दिए गए और ये इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसकी वजह यह है कि मलक रियाज साहब ने, उनसे आप इख्तिलाफात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके कारोबार पे एतराज़ उठा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो उन पे उफ्ताद आन पड़ी है और उनके पीछे तमाम के तमाम लग गए हैं, वो भी जो उनके पेरोल पे थे और वो भी जो उनके तनख्वाहदार थे, वो सब के सब इस वक्त क्या कर रहे हैं। मुल्क भर में बहरिया टाउन की मुतअद्दिद इमारतों को सील कर दिया गया है, दर्जनों गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं, अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अल-कायदा ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था और अब वो पाकिस्तान से दिलबर्दाश्ता होकर अपना कारोबार वो लेकर गए हैं UAE में और दुबई में और वहाँ पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। लिहाजा जो सबसे बड़ा एक्टिविटी, आप उनके काम से 100% आपको हक है, हम सबको हक है कि इख्तलाफ करें, लेकिन वो सबसे बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस था और उनको बाहर जाने पे मजबूर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से होना पड़ा। अल-कायदा ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड जो आए थे वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और उनकी बंदर बांट का इरादा है और वो भी दानिश यूनिवर्सिटी बनाकर। और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिस पे 60 अरब रुपया, 50 अरब रुपया खर्च होंगे, वो सिर्फ इसलिए कि किकबैक्स वसूल किए जाएंगे। अगली खबर आप सुनिएगा जी। खुशदार में SHO हब के घर पर दस्ती बमों से हमले, 4 बच्चों समेत 5 जख्मी हो गए हैं। और उसके साथ ही अगला जी एक और खबर है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला में आज से कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। और फिर है जी बन्नू कैंट हमले में हलाक, मजीद 3 अफगान दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। ये हमारे पाकिस्तान का हाल है और हर जगह से, मुल्क भर से यही इतलात आ रही हैं। हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद TV ऑन करें तो आपको एक ही खबर नजर आएगी, फ़लाँ जगह फ़लाँ कलदम तंजीम ने, फ़लाँ जगह फ़लाँ शिद्दत पसंद ने, फ़लाँ जगह फ़लाँ दहशतगर्द ने हमला कर दिया और इतनी हलाकतें और इतनी शहादतें हो गई। ये इस वक्त की सिचुएशन चल रही है और उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये नौबत क्यों आई। ये नौबत इसलिए आई है कि सारी की सारी रियासत जो है वो एक सियासी एजेंडे पर लग गई और वो है सियासी एजेंडा इमरान खान का ख़ात्मा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ात्मा, इलेक्शन चोरी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, मीडिया को दबाना, अदलिया को मस्मार करना, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाना, वज़ीर आज़म हाउस, वज़राए आला
جو ہے وہ ڈمی وزرائے اعلیٰ اور ڈمی وزیر اعظم لگانا، یہ ہے سارے کا سارا ایجنڈا۔ بہرحال آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اور پارلیمانی کمیٹی کا، اسے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، اور آج کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ایک اور خبر آئی، اور وہ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ یہ کہ احمد نورانی صاحب نے جو سٹوری دی ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں، اور ابھی تک اس خبر کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر خاموش ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کر بتائیں۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پہلے جو الزامات لگائے جا رہے تھے عمران خان صاحب پہ، وہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان نے طالبان کو لا کے بسایا اور یہ سب کچھ عمران خان نے کیا، اور کل انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے کہا تھا۔ جنرل باجوہ نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، وہی خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں جنرل باجوہ صاحب نے بڑی وکالت کی تھی اور بڑی تقریر کی تھی کہ طالبان کو لا کے بسایا جائے، اور دوسری جانب یہ خبر تھی کہ طالبان کو لا کے بسانا اس مقصد کے لیے تھا، باجوہ صاحب نے اس لیے لائے تھے کہ خیبر پختونخوا سے اور اوورال پاکستان بھر سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اثر کو زائل کرنا تھا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ بند کمروں میں کتنے خطرناک فیصلے ہو رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، اور ابھی تک کسی نے کوئی تردید نہیں کی کہ طالبان کو لانے کا فیصلہ، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے آج جو بیٹھے ہیں سر جوڑ کر، آج پھر یہ ٹسوے بہائیں گے، مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے، اس وقت بھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جب جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا رہا تھا تو جنرل فیض تھے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نومبر تک رک جائیں، نومبر تک رک جائیں، یہ جو افغانستان کے معاملہ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹایا گیا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جنرل باجوہ نے اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا، اور اس وقت بڑا شور و غوغا ہوا اور کہا گیا کہ یہ پولیٹکس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ عمران خان جو کہ پرائم منسٹر تھے ان کی ثوابدید تھا، اور اس وقت بھی وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ جسے چاہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں، جسے چاہیں ہٹائیں، لیکن یہ ثوابدید آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے۔ ڈیفیکٹو جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اور ریموو کرنے کی اتھارٹی صرف آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے۔ تو آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جناب یہ سب کچھ جنرل باجوہ صاحب کروا رہے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب نے ہی یہ بریف کیا تھا کہ جناب یہ کام کر دیا جائے، اور یہ انہی کا پروگرام تھا، اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب آتے ہیں آگے، آج اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی آج حملے ہوئے، مختلف اضلاع میں آپریشنز کیے گئے، اور 9 خارجی دہشت گرد ہلاک اور 2 جوان شہید ہو گئے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا، کیونکہ ابھی ہمارے علماء کرام بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے جناب آج کے اجلاس میں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ شامل کیا جائے اور ان سے ٹھپا لگوایا جائے۔ اور آج پہلے جو اجلاس ہوا اس میں پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام دے دیے گئے، پاکستان تحریک انصاف نے دے دیے، اور اس کے بعد متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا تو ایک خط لکھا گیا اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہماری ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے لکھا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اسپیکر سے کہ ہماری ملاقات کا اہتمام کروائیں اس بریفنگ سے پہلے، اور دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان کے لیے جیل کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہی آج بند کمرے کے اجلاس میں اگر یہ شرکت کرتے ہیں تو بند کمرے کے اجلاس میں عمران خان کا پیغام ہی پہنچایا جائے گا، اور وہ پیغام یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نیا فوجی آپریشن نہیں چاہتے، کیونکہ مسائل کا حل ہے سیاسی مسائل سیاسی انداز میں حل کیے جائیں، اور لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائیں، اور ان کی عزت نفس کا خیال کیا جائے، لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا جائے، اور جو مجرم ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ بات اتنی سی بات ہے، جبکہ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں، انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے، اور وہ وہاں پہ ایک کٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو
ایک اپنا نیریٹو بیچ رہے ہیں، اور اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. نہ ہی ہمارے وزیر اعظم نے کوئی جواب دیا، اور نہ ہی ہمارے وزارت خارجہ نے ایک ہلکا پھلکا جواب دے دیا، وزیر دفاع نے کوئی جواب نہیں دیا، وزیر خارجہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس طریقے سے نہ ہی وزیر اعظم کی طرف سے. کیونکہ نریندر مودی کو ناراض کرنا موجودہ رجیم کا نہیں ہے، شیوا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کے ذریعے اس وقت آپ اندازہ کریں کہ نریندر مودی کے ذریعے سفارش کروائی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جناب ہمارے معاملات عمران خان کی وجہ سے خراب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو ہمارے معاملات سیدھے کروائے جائیں اور عمران خان کی طرفداری نہ کی جائے. یہ نوبت بھی آنی تھی، اور اس وقت نریندر مودی جو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کے لیڈر ہیں، اور وہ مصالحت کار ہیں. وہ ان کو راستہ ان سے راستہ مانگا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ رات گئے جی 2 اہم ترین تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سیکرٹری کو ڈسمس کر دیا گیا ہے، ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور محسن نقوی صاحب لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اور استعفے کی گونج ہے، اور ان کا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ غم و غصہ ختم ہو جائے تو وہ بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر میری وجہ سے کوئی مسئلہ ہے تو میں بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. تو استعفوں کی بھرمار ہونے والی ہے، اور استعفے جو ہیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ استعفوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں اور یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ غصہ اس طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب بھی کی جا رہی ہیں جی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور جو حکومت پہ تنقید کر رہا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے لڑکوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جرنلسٹوں کو کے خلاف مقدمات درج کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ آج کی جو اجلاس بلایا گیا ہے، آج یہ سوچا جا رہا ہے کہ کچھ اضلاع میں، یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، یعنی کہ جزوی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. جزوی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو طلب کر لیا جائے اور وہ علاقے فوج کے حوالے کر دیے جائیں، اور اس طریقے سے وہ پھر اس ایمرجنسی کے پیچھے اس کی وجہ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب آپ ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ عدالتوں کے اختیارات ختم کر دیتے ہیں. آرٹیکل 199 کا اختیار محدود، آرٹیکل 184(3) کا اختیار محدود کر دیتے ہیں، اور کچھ بنیادی انسانی حقوق وہ معطل کر دیتے ہیں، جو کہ پہلے ہی پامال ہو رہے ہیں اب وہ معطل کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایمرجنسی کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ سوچ ہے کہ مختلف اضلاع میں فوج چلی جائے، اور ظاہر ہے وہ ایک سے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری ضلع میں جائے گی اور وہ کنٹرول حاصل کرے گی. 245 کے فوج بلا لی جائے گی، صدارتی فرمان کے ذریعے ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا جائے، اور یہ سارے کا سارا ٹھپا لگا لیا جائے گا پارلیمان کا، جیسے کہ جنرل باجوہ صاحب نے لگوایا تھا. تو اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو اگین کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ آپ فورسز کو لامحدود اختیارات دے دیں گے، اور ان اضلاع میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جائیں گے. وہاں پہ عدالتیں انٹروین نہیں کر سکیں گی، صوبائی حکومتیں انٹروین نہیں کر سکیں گی، اور اس کا سارے کا سارا پھر ملبہ جو ہے وہ انہی لوگوں پہ آئے گا. اور پاکستان تحریک انصاف اسی لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے اجلاس میں تلخی بھی ہو، کیونکہ تلخ سوالات کیے جائیں گے، اور تلخ سوالات اس لیے کیے جائیں گے کہ خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے. اور اب تو جنرل صاحب کی اپنی فیملی کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی سٹوری آ چکی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان پہ اقبا پروری کے سنگین ترین الزامات لگ گئے ہیں، اور ان کے فیملی ممبرز جس طریقے سے ان پہ الزامات لگے ہیں، اور جس طریقے سے وہ انٹروین اور انٹرفیئر کر رہے ہیں معاملات میں، عسکری معاملات میں، سیاسی معاملات میں، حکومتی معاملات میں، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آج کے اجلاس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت تک کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا جب تک کہ یہ جعلی نظام، یہ فرسودہ نظام، یہ فسطائیت سے بھرپور نظام ختم نہیں ہو جاتا. یہ نظام ختم ہوگا تو صورتحال بہتر ہوگی، ادروائز استعفوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.